बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम हजरात, आज आपके सामने एक कारगुजारी रखनी है। परसों यानी 7 रमज़ानुल मुबारक को मेरा यहाँ बम्बई से करीब एक जगह है कल्याण, वहाँ जाना हुआ। वहाँ के अहबाब ने एक शानदार प्रोग्राम रखा था, इफ्तार पार्टी और मस्जिद परिचय का, जिसमें अपने बिरादरान वतन को दावत दी गई थी, उन्हें बुलाया गया था। वहाँ जाकर जब साथियों से मुलाकात हुई तो मैंने दरियाफ्त किया कि भाई कितने साथियों के आने की उम्मीद है, आपने दावत कितनी चलाई है। उन्होंने कहा कि तकरीबन हमने 100 लोगों तक दावत पहुँचाई है और उम्मीद ये है कि 40-50 के करीब अपने बिरादरान वतन यानी गैर मुस्लिम भाई आएंगे और कुछ 10-20 मुसलमान आएंगे। असर के बाद से ये 8 बजे तक प्रोग्राम था, 6 से 8 2 घंटे का प्रोग्राम था। तो असर की नमाज के बाद जब हम बैठे तो माशाल्लाह 6 बजे से पहले ही तकरीबन पौने 6 से हमारे बिरादरान वतन जिनको दावत दी गई थी वो आना शुरू हो गए। पहली चीज़ तो यही हैरत हुई कि हमारे यहाँ प्रोग्राम अगर 6 बजे का है तो 6:30-7 तक लोग आते हैं, लेकिन यहाँ इनका शौक़ देखिए इन बिरादरान वतन का मस्जिद में आने का, कि 6 बजे की टाइमिंग थी, वो पौने 6 से आना शुरू हो गए। तो हमारे जो साथी थे बाकायदा वो मुतय्यन थे कि भाई 2-2 3-3 साथियों को लेकर पहले मस्जिद परिचय कराना है। उसकी तरतीब ये होती है कि पहले मस्जिद में दाखिल कराते हैं, तो मस्जिद में कैसे दाखिल होना है, मस्जिद क्या है उसका तारुफ, फिर वज़ू खाने की तरफ ले जाते हैं, वज़ू क्या है उसके बारे में बताया जाता है। फिर ले जाकर मस्जिद में जो सफ़े हैं कि ये सफ़े बिछी हैं, देखिए यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता है, कोई फ़कीर भी आए तो यहाँ खड़ा होगा, कोई बादशाह भी आए तो साथ में ही खड़ा होगा, जिसको जहाँ जगह मिलेगी वो वहीं बैठेगा, वहीं खड़ा होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा कि एक ही सब में खड़े हो गए महमूद व अयाज़, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। इसकी तस्वीर पेश की जाती है, इसको बताया गया उनके सामने। फिर मस्जिद का मेहराब है, मस्जिद का मिंबर है, उसे बताया जाता है कि देखिए यहाँ हम सब इस पश्चिम की तरफ क़िबले की तरफ रुख करके अल्लाह को याद करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। फिर नमाज क्या है, नमाज में क्या क्या पढ़ा जाता है, नमाज की रूह क्या है, फिर सजदा क्या है, सजदा कैसे करते हैं, ये सब करके भी दिखाया जाता है। और ये बताया जाता है कि यहाँ सिर्फ एक खुदा की इबादत की जाती है जो सब का खालिक है, उसे हम अल्लाह कहते हैं। यहाँ उसकी न कोई तस्वीर है, न कोई मूर्ति है, न कोई कुछ है। यहाँ एक गोया ऐसे खुदा की इबादत की जाती है जिसको हमने देखा नहीं है, तो जाहिर है कि उसकी तस्वीर कहाँ से बनाएंगे। इस तरह अल्लाह का तारुफ और उसको हम कैसे याद करते हैं, नमाज कैसे पढ़ी जाती है, फिर इमाम कौन होता है, इमाम का काम क्या होता है, ये मिंबर है तो मिंबर से क्या होता है, फिर जुमे की नमाज क्या है, ईदैन की नमाज क्या है कि हम 5 वक्त रोज़ाना जुड़ते हैं, फिर हफ्ते में एक बड़ी सतह पर जुड़ते हैं, फिर और बड़ी सतह पर पूरे इलाके की सतह पर हम ईद की नमाज में जुड़ते हैं, हमारी इज्तिमाइयत ये है। इस तरह की बातें उनके सामने। फिर अज़ान क्या है, अज़ान का अर्थ क्या है, अज़ान क्यों दी जाती है, इसकी वजाहत की जाती है। वह मस्जिद परिचय में ये सारी चीज़ें आती हैं। ये सब लोग आते रहे, कुछ मीडिया वाले भी आए, लेकिन एक बड़ी तादाद माशाअल्लाह हमारे बिरादरान वतन की आई और उनके सामने ये मस्जिद परिचय का प्रोग्राम हुआ। फिर मगरिब की अजान हुई तो इफ्तारी का इंतज़ाम था तकरीबन 100 लोगों का। तो इफ्तारी में हमने देखा कि इतने लोग आए कि दस्तरखान पे जगह कम पड़ गई। हमने 100 का इंतज़ाम किया था और वहाँ तो कम से कम भी मुझे लगता है कि 120 लोग रहे होंगे, उसमें 20-25 मुसलमानों को निकाल दीजिए तो तकरीबन 100 के करीब हमारे बिरादरान वतन थे। हमारी उम्मीद थी कि 40-50 आएंगे, लेकिन वो आए तकरीबन 100 के करीब। और माशाल्लाह दस्तरखान पे बिठाया गया, अपने साथ ही उन्हें इफ्तारी कराई गई, साथ में हम सब एक ही दस्तरखान पर बैठे, बहुत ही शौक़ के साथ मोहब्बत के साथ उन्होंने इफ्तारी की। उन्होंने ख़ुद अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि माशाल्लाह हमें बहुत अच्छा लगा।
پھر مغرب کی نماز ہوئی. یہ انتظام تھا کہ کرسیوں پر بیٹھ جائیے آپ, ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں, آپ ایک مرتبہ نماز بھی دیکھ لیجئے, اور پھر نماز کے بعد صرف آدھے گھنٹے کا ایک پروگرام ہوگا. مغرب کی نماز ہوئی, نماز پڑھ کے سب ہم آئے, تو ساتھیوں نے یہ طے کیا تھا کہ مولانا آپ آدھے گھنٹے ان کے سامنے گفتگو کریں گے. وہاں کی جامع مسجد کے جو امام صاحب ہیں مولانا زہیر صاحب, ان سے تلاوت کرائی گئی. انہوں نے خوبصورت انداز میں سورہ رحمان کی تلاوت کی. پھر اس کے بعد میری باری آئی اور میں نے آدھے گھنٹے ان کے سامنے اسلام کیا ہے, اسلام کے بنیادی عقائد کیا ہیں, اور پھر ہمارا اور آپ کا رشتہ کیا ہے. میں نے ان کے سامنے یہ بات واضح کی کہ ہم سب ایک مالک کے بندے ہیں, ایک ہی ماتا پتا کے سنتان ہیں, ہمارا خون ایک ہے, ہم خونی رشتے کے بھائی ہیں, اور پھر ہم سب کا مالک ایک ہے. نام الگ الگ ہو سکتے ہیں, کوئی ایشور پکارتا ہے, کوئی گاڈ پکارتا ہے, کوئی اللہ کہتا ہے, لیکن ہے وہ اکیلا ہی, ایک ہی ہے. اسی کی بندگی ہونی چاہیے. کھلانے والا, پلانے والا, زمین و آسمان کا بنانے والا, مجھے اور آپ کو پیدا کرنے والا, یا آکسیجن دینے والا, سب وہی ایک ذات ہے. تو ظاہر ہے جب کرنے دھرنے والی ذات اسی کی ہے تو اسی ایک کی پوجا, اسی ایک کی اپاسنا ہونی چاہیے. یعنی توحید, رسالت, آخرت ان کے سامنے رکھی. پھر رمضان المبارک کیا ہے؟ رمضان المبارک میں قرآن اتارا گیا ہے, قرآن نازل کیا گیا ہے. قرآن کیا ہے؟ قرآن صرف مسلمانوں کا نہیں ہے, قرآن پر صرف مسلمانوں کا ادھیکار نہیں ہے, یہ آپ کے ایشور کا, آپ کے مالک کا سندیش ہے جو آپ کے لیے ہے. آپ خود لے جائیے. یہاں سے ایک ٹیبل لگایا گیا تھا کہ یہاں جو کتابیں ہیں, قرآن ہے, آپ جو چاہیے یہاں سے لے جائیے, پڑھیے, دیکھیے کہ آپ کے رب کا, آپ کے ایشور کا اس میں سندیش کیا ہے. پھر اس کے بعد روزہ کیا ہے, روزے کی افادیت کیا ہے, دنیاوی فائدے کیا ہیں, یہ بھی ان کے سامنے واضح کی گئی کہ روزہ جو ہے یہ خالص اللہ کے لیے رکھا جاتا ہے, اللہ کو, ایشور کو راضی کرنے کے لیے, لیکن اس کے کچھ دنیاوی فوائد بھی ہیں. نمبر ایک یہ کہ تقوی پیدا ہو جائے. اس کو میں نے یوں ایکسپلین کیا کہ ہمارے اور آپ کے دل میں یہ بھے پیدا ہو جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, مجھے اس کی نافرمانیوں سے, ظلم سے, ناانصافی سے, کسی کی بہن بیٹیوں کی طرف غلط نگاہ اٹھانے سے, کسی کے ساتھ سازش کرنے سے, کسی کے خلاف بغاوت کرنے سے, اور کسی کے ساتھ بے ایمانی کرنے سے, کم ناپ تول سے بچنے لگیں ہم. یعنی پاپوں سے بچنے لگیں, گناہوں سے بچنے لگیں. یہ اسپرٹ ہمارے اندر پیدا ہو جائے, اس کے لیے روزہ رکھا گیا ہے. دوسرا فائدہ یہ واضح کیا میں نے کہ بھائی اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے اندر صبر یعنی پیشنس پیدا ہو جائے. میں نے ایک اپنا تجربہ نقل کیا کہ بھئی میں بمبئی سے آ رہا ہوں, کڑی دھوپ ہے, چلچلاتی دھوپ ہے, پیاس کا زمانہ ہے. میں آ رہا ہوں, میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے سامنے لوگ کولڈ ڈرنک پی رہے ہیں, ٹھنڈے پانی پی رہے ہیں, لیکن میں برداشت کر رہا ہوں اسے, پیاس ہونے کے باوجود بھی پانی کو نہیں ہاتھ لگا رہا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر برداشت کا مادہ آ جائے. اسی کے ضمن میں نے یہ بات بھی ان کے سامنے کہی کہ آج باپ بیٹے میں, میاں بیوی میں, بھائی بھائی میں, ہاں معاشرے میں ایک خاندان دوسرے خاندان سے, یا یہ کہ ایک قوم دوسری قوم سے خوب جھگڑے ہو رہے ہیں. اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر سے برداشت کا مادہ ختم ہو گیا ہے. ہم صبر نہیں کر سکتے ہیں. کسی نے کوئی بات مجھے کہہ دی تو بس اب اس کا جواب دینا میں ضروری سمجھتا ہوں, یعنی صبر کر جاؤں, یہ کیفیت میرے اندر نہیں ہوتی ہے. تو یہ روزے سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ معاشرے میں برداشت کا مادہ پیدا ہو, صبر کا مادہ پیدا ہو, لوگ ایک دوسرے کو برداشت کر سکیں, ایک دوسرے کو سمجھیں. اگر کوئی ایک غلطی کرے تو دوسرا بھی غلطی نہ کرے. اگر کسی ایک سمودائے کی طرف سے کوئی ایک غلطی ہے تو دوسرا سمودائے برداشت کر کے ماحول کو شانت کرنے کی کوشش کرے. اس طرح ایک پیغام میں نے یہ دیا کہ اس روزے سے انشاءاللہ صبر پیدا ہوگا, برداشت کا مادہ آئے گا, اور پورے دیش میں ایک راہ ہموار ہوگی کہ لوگ برائیوں سے بچیں گے اور ایک طرف جو ہے لڑائی جھگڑے سے بھی بچیں گے. اور تیسری چیز میں نے یہ ان کے سامنے رکھی کہ یہ شہر المواسات ہے, یعنی غمخواری کا مہینہ ہے. ہم دن بھر بھوکے رہتے ہیں, پیاسے رکھتے ہیں, تو اس سے یہ مقصود ہے کہ ہم یعنی اپنی بھوک اور اپنی پیاس کے ذریعے سے
دوسروں کی بھوک پیاس کو سمجھ سکیں، دوسروں کی بھوک پیاس کا احساس کر سکیں. تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندو کچھ دنوں تک بھوکے رہو، پیاسے رہو، اور محسوس کرو کہ تمہارے سماج میں، تمہارے ارد گرد کتنے ایسے لوگ ہیں جو بھوکے ہیں. میں نے یہ بات بھی کہی ان کے سامنے کہ بھئی آج دولت کی بالکل ریل پیل ہے، اتنی دولت ہے لوگوں کے سامنے کہ کچھ لوگوں کے پاس تو رکھنے کی جگہ نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود ہمارے بھارت میں تقریباً 30% لوگ غریبی ریکھا سے نیچے جی رہے ہیں. تو ایسی حالت میں روزہ رکھ کر مسلمانوں کو یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ تم دوسروں کی بھوک پیاس کو، دوسروں کی تکلیف کو، دوسروں کے فاقے کو محسوس کرو، اور پھر جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے ان پر خرچ کرو، انہیں کھانا کھلاؤ، انہیں پانی پلاؤ، ان کی دواؤں کا انتظام کرو. یہ باتیں ان کے سامنے رکھی. لوگ بہت خوش ہوئے. بعد میں بہت سے لوگوں سے مصافحہ ہوئے، بہت سے لوگوں سے گلے ملے ہم. تو وہ کہتے رہے کہ ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی بریفنگ کی ہے، بہت اچھی بات کی، آپ نے بہت اچھی چیزیں ہمیں سمجھائیں، اور ہمیں یہاں آ کے بہت اچھا لگا. ہم نے ان سے کہا کہ انشاءاللہ ہم عید کے بعد بھی کوئی پروگرام کریں گے، آپ کو بلائیں گے. انہوں نے کہا اوشیہ ہمیں بلائیے. تو ایک بڑا اچھا تجربہ رہا میرے بھائیوں کہ لوگ پیاسے ہیں. آج کل جو حالات بن رہے ہیں، کہیں لاؤڈ اسپیکر کی بات آ رہی ہے، کہیں پردے کی بات آ رہی ہے، کہیں اذان کی بات آ رہی ہے، کہیں مسجد کی بات آ رہی ہے، کہیں اسلام کی، کہیں مسلمانوں کی. میڈیا چرچا کر رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہو سکتا ہے کچھ اور ہو. یہ جتنے تذکرے ہوں گے اسلام کی دعوت، اسلام کا پیغام اتنا عام ہوگا. لوگوں کے اندر کیوریسٹی بڑھے گی، لوگوں کے اندر جاننے کا جذبہ بڑھے گا، اور وہ اس کے ذریعے سے اور جانیں گے. شرط یہ ہے کہ ہم لوگ تھوڑا سا یہاں ایکٹیو ہو جائیں اور کچھ کرنے کا سوچیں. اس طرح کے تجربات آپ اپنے علاقے میں کیجیے. آپ جس بستی میں رہتے ہیں، جس گاؤں میں رہتے ہیں، جس شہر میں رہتے ہیں، وہاں کوشش کیجیے کہ ایک اس رمضان میں ایک افطار پارٹی آپ اس طرح کریں، اور مسجد میں کریں، تاکہ مسجد کا ایک ماحول ملتا ہے. ان کے سامنے پھر کسی عالم دین کو یا کسی داعی کو بلا کر آدھے گھنٹے صحیح وضاحت کروائیں کہ اسلام کیا ہے، روزہ کیا ہے، قرآن کیا ہے، توحید رسالت کیا ہے، اور ہندو مسلم تعلقات کی نوعیت کیا ہونی چاہیے. یہ اگر آپ نے کوشش کی، بلکہ میں اس پیغام کے ذریعے سے پورے دیش کے مسلمانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ جہاں ہیں، جس علاقے میں ہیں، مسجدوں میں، مدرسوں میں، اپنی تنظیموں کے آفسوں میں، یا کچھ نہیں تو اپنے گھروں میں انڈیویجول بھی ان کو افطاری پر بلائیے، کچھ کھلائیے. یہ نبی کی سنت ہے. نبی نے دعوت کا کام شروع کیا تھا تو سب کو دسترخوان پہ بلایا تھا. یہ سنت زندہ کیجیے، بلائیے. پھر ان کے سامنے اللہ اس کے رسول کی بات کیجیے. ان کے ذہنوں میں کوئی غلط فہمی ہے تو وہ بھی دور کیجیے. بہت سے لوگوں نے وہاں سوالات بھی کیے تو ان کی غلط فہمیاں بھی دور کی گئیں. تو اس طرح ایک بڑا اچھا ماحول بن سکتا ہے کہ آج ہم لوگ اذان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن ایمانداری سے بتائیے کہ ہم اور آپ نے کتنے لوگوں کو اذان کا صحیح ارتھ. ابھی کل ہی میں ٹی وی پر دیکھ رہا تھا موبائل میں کہ بی جے پی کا جو پروکتا ہے وہ صاحب کہہ رہے تھے کہ اذان میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کیول اللہ بڑا ہے. تو ہمارے گویا جذبات کو ٹھیس پہنچائی جا رہی ہے. اب یہاں کوئی اسے یہ اور 2-3 پینلسٹ جو ہے وہاں مسلم بھی تھے، لیکن یہ بات کوئی نہیں کہہ رہا ہے، انہیں نئی وضاحت سے بتا رہا ہے کہ بھائی اللہ کون ہے. یہ مسلمانوں کا کوئی پرٹیکولر خدا کا نام تھوڑی ہے. یہ تو وہی ایشور ہے جس کو آپ مانتے ہو، وہی ہے جو میرا بھی کریٹر ہے اور سب کا کریٹر ہے. اس سے پہلے ایک سوال بہت چرچے میں آیا تھا کہ بھئی اللہ بڑا ہے یا مہادیو بڑا ہے. کسی نے سوال کیا تھا. یہ بھی کتنا چھوٹا اور بچکانہ سوال ہے. ظاہر ہے کہ دنیا میں جتنے لوگ بھی، چاہے یہودی ہوں، عیسائی ہوں، ہندو ہوں، جس خدا کو مانتے ہیں وہ خدا کون ہے؟ وہی ہے جسے ہم اللہ کہتے ہیں. بس آگے اب وہ تفصیلات میں کچھ اختلافات ان کے یہاں ہے، تو پہلے یہاں تو کم سے کم لوگوں کو بتا دیں کہ بھائی اللہ یہ مسلمانوں کا الگ سے کوئی خدا نہیں ہے.
جو اس کائنات کا کریٹر ہے، جس کو آپ گاڈ کہتے ہو یا پرمیشور کہتے ہو یا مہادیو کہتے ہو یا ایشور کہتے ہو، جو ساری کائنات کا کریٹر ہے اسی کو ہم اللہ کہتے ہیں۔ خدا یا ایشور الگ الگ تھوڑی ہیں، یہ وضاحت آنی چاہیے۔ اگر ہم ایسا کر لیں میرے بھائیوں تو بڑا فائدہ ہو جائے گا۔ پورے دیش میں رمضان میں اپنے اپنے علاقوں میں ضرور ایک افطار پارٹی اور مسجد پریشہ کا پروگرام کیجیے، پھر عید آئے گی تو عید ملن کا پروگرام کیجیے۔ انشاءاللہ ایک بہترین ماحول بنے گا دیش میں، اور جو لوگ نفرت پھیلا رہے ہیں اس کے مقابلے میں آپ محبت پھیلائیے۔ یاد رکھیے نفرت کا علاج نفرت نہیں ہے، آگ کا علاج پانی ہی ہوتا ہے، آگ کا علاج آگ نہیں ہے۔ اسی طرح نفرت کا علاج نفرت نہیں ہے، نفرت کا علاج محبت ہے، بھائی چارہ ہے۔ اس کے ذریعے سے پورے ملک میں محبت و بھائی چارے کا ایک بہترین ماحول قائم ہو سکتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو کچھ کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ ہم بیٹھے رہیں اور ایک ہوا چلے اور سب نارمل حالات ہو جائیں، نہیں۔ انبیاء اکرام علیہم السلام کو بڑی جد و جہد کرنی پڑی تھی۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 23 ورشوں تک کیسا سنگھرش کرنا پڑا تھا۔ تو وہ سنگھرش ہم بھی کریں، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش کریں۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ ظالم ہم ہیں۔ آج اگر ان کی وجہ سے ہماری دنیا برباد ہوتی ہے تو دنیا کیا ہے؟ دنیا تو حقیر ہے، چند روزہ ہے، ختم ہو جائے گی۔ لیکن اللہ کا پیغام نہ پہنچانے کے سبب وہ سب کے سب جہنم میں جا رہے ہیں، اور ہمیشہ ہمیش کی تباہی ان کا مقدر بن رہی ہے۔ اور وجہ کیا ہے؟ کہ ہم اور آپ نے اللہ کا پیغام ان تک نہیں پہنچایا، انہیں اللہ کے گھروں میں بلایا نہیں۔ مسجدوں سے نفرت کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے اللہ کے گھر میں بلا کے اللہ کے گھر کا تعارف نہیں کرایا۔ اذان سے لوگ دور کیوں بھاگ رہے ہیں؟ اذان تکلیف دہ کیوں بن رہی ہے؟ اس لیے کہ اذان کو ہم نے صحیح متعارف نہیں کرایا ان کے سامنے کہ اذان ہوتا کیا ہے۔ اذان ظاہر ہے، جس طرح مسلمانوں کے خدا کی پرشنسا ہے، تعریف ہے، اسی طرح ہندوؤں کے خدا کی بھی پرشنسا ہے، وہ تو عیسائیوں کے خدا کی بھی پرشنسا ہے، وہ جو سب کا کریٹر ہے اس کی پرشنسا ہے۔ یہ بتانا چاہیے، یہ بتانا ضروری ہے۔ آج حضور پاک علیہ السلام کے بارے میں طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہم نے انہیں حضور پاک علیہ السلام کے بارے میں صحیح تعارف نہیں کرایا، نہیں بتایا کہ وہ صرف ہم مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں ہے، وہ آپ کے لیے بھی رحمت ہے۔ اسی طرح قرآن کے بارے میں ہم نے نہیں بتایا، قرآن کے بھائی ایشور کا کلام ہے، جب ایشور سب کا ہے تو قرآن بھی سب کا ہوگا، اس کا سندیش بھی سب کا ہوگا۔ یہ آپ کی خود کی گرنتھ ہے، آپ کے مالک کی گرنتھ ہے۔ اگر اس طرح ہم ان کے سامنے وضاحت کریں تو انشاءاللہ ایک بڑا فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ تجربہ آپ ضرور کیجئے کہ اپنے یہاں چھوٹی سطح پر 5 لوگوں کو بلائیے، 10 لوگوں کو بلائیے، لیکن تجربہ کیجئے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔